अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अरशद शरीफ कत्ल केस में 3 माह गुजर गए और जो उसकी तहकीकात हैं उसका नतीजा है 0/0। आज अदालती कार्रवाई क्या हुई इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद इमरान खान साहब क्या गिरफ्तार होने जा रहे हैं और इसके अलावा इलेक्शन की जो डेट है उस हवाले से अगर हम कहेंगे समीउल्लाह कलीमुल्लाह वाला खेल हो रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान तो ये गलत ना होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। आखिर में महंगाई का जो तूफान आ रहा है और इससे आगे बढ़ के जो आने वाला है, तजर्बेकार हुकूमत की जो सारी तजर्बेकारी थी वो यहां पे आकर बज़ाहिर फेल हो गई है। आगाज करते हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के। सुप्रीम कोर्ट में आज चौथी हियरिंग थी और जो एक अफसोसनाक बात वहां पर हमें देखने में आई कि भाई तमाम स्टेट रिसोर्सेज इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म के बावजूद तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और उसका नतीजा क्या हुआ है 0। और ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। इस कार्रवाई के हवाले से आपको बताते हैं कि हुआ क्या अदालत में। मैं खुद कोर्ट में थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने इसकी समाअत की। और अदालत के अंदर ऐसे वो जो रिपोर्ट थी उसको हिला के अपने ऐसे ये अदालत में पूरे जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कागजों का एक पलंदा है, ये रबिश है और उसको मुकम्मल तौर पे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बड़ी भरम थी अदालत इस हवाले से। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा जी कि ये रिपोर्ट महज कागजों का ज़िया है, इस रिपोर्ट में सिर्फ नाकामियों की दास्तान है। सरबराह जो JIT थे वो वहां पे आए और बेचारे अकेले ही थे। उनके जो बाकी मेंबरान थे पूछा अदालत ने कि वो किधर हैं। उनमें से 3 लोग अदालत के अंदर आए थे, उनको बुलाते रहे रोस्ट्रूम पे लेकिन वो अपनी नशिस्तों से नहीं उठे। वहां पे जो सरबराह थे JIT के अकेले ही वहां पे अदालत के ताबड़तोड़ सवालों का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें केन्या से कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि केन्या ने पहले ताउन की यकीन दहानी कराई थी, बाद में ऐसा क्या हुआ कि केन्या ने ताउन ना किया? यहां फॉरेन ऑफिस को किरदार अदा करना चाहिए था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आप पहले दिन से हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं कि ताउन नहीं मिला। मसला यह है कि कत्ल के खौफ से अरशद शरीफ को यहां से जाना पड़ा। सो अदालत में जब ये पूरी केन्या और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से पूरी बहस जारी थी तो बेसिक जो सवाल था यानी जिसे फेज 1 कहा गया था पिछली पेशी के ऊपर भी, वो ये था कि जी अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना क्यों पड़ा। अदालत ने कहा कि जी चले केन्या के मामलात हैं, दुबई के मामलात हैं, हुकूमतें आपसे वहां पे ताउन करती हैं नहीं करती हैं, ये तो बात की बात है। जो मुल्क के अंदर वाकयात रूनुमा हुए उस पर आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से फिर पूछा क्या आपने तहकीकात की कि वो खतरा किसकी तरफ से था, किसने मुतअद्दिद FIRs जो थी वो दर्ज करवाई थी, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ बाहर निकलने पर मजबूर हुआ था। जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हवाले से तहकीकात हुई मगर अभी इसको फाइनल कर रहे हैं। इस पर भी अदालत बहुत बरहम थी कि भाई इतना वक्त गुजरता जा रहा है, ये सारी कहानियां सुनाई जा रही है लेकिन इसके जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस तक नहीं पहुंच पा रही अभी भी ये कमेटी। शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, मवाद क्या जमा किया ये पूछा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जो पॉइंट है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये इतनी तकलीफ दे बात है क्योंकि पूरी स्टेट की रिसोर्सेज, इस मुल्क की आला अदालत, इस मुल्क के तमाम इदारे 3 महीने से पता नहीं क्या तहकीकात कर रहे हैं। और इस JIT के बाद भी जो वहां पे खड़े होकर अफसरान थे उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसी ठोस चीज नहीं मिली जिससे तहकीकात आगे बढ़े। बहरहाल फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर आपसे नहीं हो रहा काम तो फिर चलें आगे बढ़ते हैं, ये अहम मामला हम बेनतीजा तो नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा करें कि UN से राब्ता करके ताउन हासिल करें कि उसमें कितना वक्त दरकार होगा ये भी हमें बताएं। 2 ममालिक के ताल्लुक का मामला है। उन्होंने कहा जी इस वक्त मुद्दत का तयन हम नहीं कर सकते, ये नुमाइंदा वजारत खारजा ने जवाब दिया। इस पर भी अदालत ने कहा कि करना तो पड़ेगा, इसको अनलिमिटेड नहीं छोड़ सकते, इतना वक्त आपको नहीं दे सकते। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि हम 1 माह का वक्त देते हैं, मुद्दत का तयन करें, आप UN का ताउन हासिल करने के हवाले से कवानीन का मुताला करें और अगर आपको उसमें जरूरत हो तो केन्या में वकला, अदालतों, सहाफियों की खिदमात हासिल करें। ये कहा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने। यह भी कहा कि सहाफियों की बैनुल अक़वामी तंजीम का ताउन हासिल करें। माजी में कत्ल केस में आलमी सहाफती तंजीम के दबाव के बायस मुतल्लिका मुल्क को ताउन करना पड़ा था। पाकिस्तानी सहाफ़ी अगर मालूमात फराहम करना चाहते हैं, वो खौफजदा हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, तो ये भी इंश्योर करें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि सरबराह JIT के ये कहा कि जो मामलात पाकिस्तान के अंदर हैं
ان کی تفتیش جلد از جلد مکمل کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو کیس ہے اس کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. عدالت کے اندر آج ایک بڑا جسے کہتے ہیں وہ لمحہ جو میموریبل تھا وہ یہ تھا کہ جب ارشد صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو خود روسٹرم پہ کھڑے ہو کے عدالت کو مخاطب کرنا پڑا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ارشد کے خاندان کو کوئی وکیل نہیں ملا. یہ اس ملک کا سب سے پرومیننٹ صحافی جس کے قتل کے اوپر کون سی ایسی آنکھ ہوگی پاکستان میں جو اشکبار نہیں تھی. لوگ ابھی بھی رخ کے ہم سے ارشد کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, وہ اس کو یاد کرتے ہیں, اس کے قاتلوں کے بارے میں کہ ان کو سزا ملے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر تشویش نہیں ہو رہی کسی کو یا کسی کے دل میں رحم نہیں آ رہا تو وہ کسی ایک وکیل کے دل میں رحم نہیں آ رہا جو ارشد کی والدہ کا کیس لے لے. ہمارے ساتھ سمیہ ارشد شریف موجود ہیں, اہلیہ ہیں ارشد کی. بہت شکریہ. السلام علیکم سمیہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سمیہ, آج آپ خود عدالت میں کھڑی ہوئی, ہم کورٹ میں ساتھ ہی تھے. آپ کو پھر آپ نے ایک درخواست کی عدالت سے, وہ کیا درخواست؟ میں آپ ہی سے پوچھتے ہیں, آپ ہی کی زبانی, کہ آپ کیا چاہتی تھی عدالت سے؟ آج آپ ایک ڈاکومنٹ حاصل کرنا چاہتی تھی. بالکل, میں چاہ رہی تھی کہ جو آج عدالت میں انٹرم رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس کی ایک کاپی ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ارشد جو اس ملک کے بہت پرومیننٹ صحافی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے سارے اداروں کے لیے دن رات محنت کی تاکہ ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو سکے. 100 دن سے اوپر گزر چکے ہیں, بلکہ 113 دن ہو چکے ہیں. تو کیا ثبوت ابھی تک ان لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں اس کے قتل کے کیس میں, اور کیا جو بندہ خود دن رات سب کے لیے پورے ملک کے لیے محنت کرتا تھا, کیا اس کو کوئی انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا, یا کیا کوئی اس کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کرے گا جتنا کہ ایک وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اداروں اور لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا. بلکہ ہمیں ایک اور خدشہ یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ جو FFT میں بیان آئے ہیں وہ نہ مٹا دیے جائیں. اور یہ بھی کہ ہم نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی ماریا جس میں ہم نے کچھ نام نامینیٹ کیے تھے. میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی فیملی کے بہاف پہ کہ جو ہم نے نام نامینیٹ کیے ہیں ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن کس لیول پہ پہنچی ہے, آیا جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی. سمیہ, جب آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی پھر کیا اس کے بعد آپ لوگ سائن بھی کروائیں؟ بیکاز کبھی کبھی وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا بیان ہے, یہ آن دا ریکارڈ لا رہے, اس کو سائن کر دیں کہ آپ نے یہی بیان دیا. تو آپ لوگوں نے وہ سائن؟ ماریا, ہم نے ریٹن اسٹیٹمنٹ دی تھی, ہم اپنا موقف ایک پراپر اس میں دینا چاہ رہے تھے, تو ہم نے اسٹیٹمنٹ خود لکھ کے دی تھی اور سائن کر کے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, آج آپ کو خود کیوں کھڑا ہونا پڑا روسٹرم پہ سمیہ؟ میں دیکھا کہ آپ خود ہی وہ پرنٹڈ اپنی جو درخواست سے لے کے آئیں اور آپ کے ساتھ کوئی تھا نہیں, اور کیوں کوئی وکیل کیوں نہیں مل پا رہا؟ ماریا, میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی, اٹس این اوپن سیکریٹ. آئی تھنک ہمارے ملک کے نظام انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ لوگ ابھی بھی آگے آتے ہوئے, سچ بولتے ہوئے, سچ کا ساتھ دیتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں. اور کتنے وکلا کو آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا, یا مجھے صرف نمبر اس لیے بتا دیں بیکاز آبویسلی آپ کہہ رہی ان کی مجبوریاں ہیں, ان کو خوف ہوگا, کتنے لوگوں سے آپ نے تقریباً بات چیت کی اور پھر ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا؟ وہ معذرت کر رہے تھے, کیوں نہیں, کیا کہتے تھے آپ کو؟ بس ہم نے کچھ 5-6 وکلا سے بات کی, اور ابھی تک جن سے بھی بات کرتے جا رہے ہیں, مطلب ہر تھوڑے عرصے بعد ایک نئے وکیل سے بات کرتے ہیں, اور جن سے بھی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ تو مطلب اس طرح تو نہیں کہتے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے یا کچھ ایسا, لیکن وہ بس ایک انڈائریکٹ فارم میں ہمیں ریفیوز کر جاتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بہت شکریہ سمیہ, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور مطلب ان کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایک تو پہلے آپ کے گھر کا کوئی شخص چلا جائے, اس کے بعد ایک آپ طویل تھکا دینے والے لیگل پروسیس کے اندر سے گزریں, اور اس میں بھی آپ کو کوئی وکیل نہ ملے. یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے جس کو بارے میں خدا نہ کرے کسی پہ وقت آئے. بہرحال ایک اور گلہ بھی جو میرا ہے گمن صاحب, وہ یہ صحافی برادری سے بھی ہے. ہمارے اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے آپ کے اختلافات ہوں, لیکن اگر آپ کی برادری میں سے ایک شخص کی جان ہی چلی جائے اور اس کے بعد بھی آپ وہ سپورٹ موبلائز نہ کریں اس کے لیے, میں اکثر دیکھتی ہوں جب وکلا کے ساتھ ہو نا تو وہ کیسے وکلا برادری, حالانکہ اس میں کتنی ڈویژنز ہیں, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, ینگ ڈاکٹرز کیسے باہر نکل آتے ہیں, کسی کو بھی دیکھ لیں آپ, مزدوروں کو دیکھ لیں وہ نکل آتے ہیں. آج وہ فلاور ایسوسی ایشن والوں نے ہڑتالیں کی ہوئی تھیں اکٹھے,
ایک ہم ہی اکٹھے نہیں ہوتے. دس از اے ویری سیڈ تھنگ کہ اس ایشو کے بعد بھی اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرح سے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے اپنی برادری کی. سو آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز کا انتظار ہے. اور دو چیزیں, ایک تو جو سمیہ بابی نے بات کی نا کہ اٹس اوپن سیکرٹ, اور اوپن سیکرٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپن سیکرٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ ایویڈنس ارشد شریف صاحب خود دے کے گئے اپنی اسٹیٹمنٹس کی شکل میں. ایک انہوں نے پٹیشن بھی جو جمع کروائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جمع ہوئی, اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے ایک ججمنٹ دی, سیکشن 9A کو انووک کیا, ان کی جان کو خطرہ مانا گیا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک خاص جو ہے آرڈر کیا گیا. جرنلسٹ کے حوالے سے دیکھیں بہت بڑی بدقسمتی ہے. اختلاف رائے ہونا چاہیے, پوری دنیا کے اندر جو ہے اختلاف رائے پایا جاتا ہے صحافیوں کے درمیان. امریکہ اٹھا لیں, آپ برطانیہ اٹھا لیں, ہونا بھی چاہیے. اگر ایک بندہ کوئی رائٹ ونگ کی سوچ رکھتا ہے, کوئی لیفٹ ونگ کی سوچ رکھتا ہے, کوئی درمیانی سوچ رکھتا ہے, ہر بندے کا اپنی رائے ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں یقین کرے اکثر اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو وہ دکھ برداشت کرنا پڑے جو ارشد شریف کی بوڑھی ماں کو کرنا پڑ رہا ہے. ان حالات و واقعات سے نہ کسی کو گزرنا پڑے جو 5 بچے ارشد شریف جن حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں. ارشد شریف کے گھر جو ہے ابھی کوئی بڑا میل نہیں ہے, ان کے چھوٹے بچے ہیں. ارشد شریف کے والد صاحب آپ کو پتا ہے ان کے جب ارشد شریف کا چھوٹا بھائی شہید میجر ڈاکٹر تھا, جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا وہ وانا کے اندر آپریشن کے اندر وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی, آن دا وے بیک ہی واز اٹیکڈ, ان کی شہادت ہو گئی. مطلب ایک ایسا خاندان آن دا ریکارڈ جس نے ایک سپریم ایک سیکریفائس دے سکتے ہیں وہ آپ نے دی اس ملک کے لیے, جہاں پہ بھی انہوں نے سرو کیا. اور ہم بحثیت ریاست, جو اگر آرٹیکل وہ 7 پڑھیں کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ جو ریاست ہے, ایک مجھے جہاں تک تھوڑا بہت قانون کا مجھے پتا ہے کہ کسی قاتل کو بھی ریاست جو ہے وہ ایک پبلک پروسیکیوٹر دے دیتی ہے کہ آپ کا کیس ہے, آپ یہ جا کے پرسیو کر لیں. اگر آپ کو کوئی وکیل نہیں کر سکتے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو وکیل دے دیتے ہیں. بدترین سے بدترین ملزم کو بھی ایک ڈیو فیئر پروسیس کا وقت ملتا ہے. اور 3-4 چیزیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں بہت ضروری ہیں میرے خیال میں بار بار بتانے کی. جسٹس اعجاز الحسن نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو بریک دا چین. وہ چین کیا بریک کرنی ہے, وہ سب سے پہلے جو سٹیج ہے, انہوں نے ورڈ استعمال کیے فرسٹ سٹیج, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ارشد شریف کے خلاف درجنوں جو FIRs ہوئیں, کیا آپ نے پتہ لگایا کہ ان کو FIRs کیوں ان کے خلاف ہوئی. ارشد شریف نے یہ ملک چھوڑا, انہوں نے الفاظ تھے جسٹس صاحب کے, ان کی بوڑھی جو ہے ماں یہاں پہ, ان کے بچے یہاں پہ, ان کا پروفیشن یہاں پہ, وہ بحالت مجبوری ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا اس نے ملک کیوں چھوڑا. چلے وہ ملک چھوڑ گیا, دبئی میں ہزاروں دبئی کے میں جو ہے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے کہا کہ وہ ارشد شریف کے پاس کیوں کوئی گیا اور ارشد شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں, کیا آپ نے یہ پتہ لگایا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پلیئر ٹرپ آپ کینیا جا رہے ہیں, آپ جو پہلے جہاں پہ ہماری جیورسڈکشن ہے, جہاں پہ آپ کی جیورسڈکشن ہے, یہاں سے چیزیں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اچھا, وہاں پہ دیکھا وہ کیسے گھما رہے تھے کہانیوں کو, کہانی پہ دوبارہ کینیا کے اوپر لے کے چلے جایا کرتے تاکہ الجھے بات. اب کہہ رہے ہیں کہ کینیا والے ہمیں کسی طرح کی کوپریشن نہیں کر رہے. اور ایک اور بات جو جسٹس مظاہر نے کی, انہوں نے کہا جی یہ جو آپ جو اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں, اگر کینین گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کر بھی دے گی, کیا وہ جو فائنڈنگز ہوگی اس کے اوپر فیملی اعتبار کرے گی. لہذا بڑا ضروری ہے میرے خیال میں. جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عمر عطا بنیال صاحب نے جو بات کی, وہاں پہ جو فارن آفس کے نمائندہ تھے, ان کو کہا کہ آپ 2 ہفتے کے بعد ان قوانین کے حوالے سے جو پڑھ کے آئیے گا, تیاری کر کے آئیے گا کہ ہم UN کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں. میری نظر میں واحد حل اس کیس کو آگے بڑھانے کا یہ ہے. اس کے اندر میرے خیال میں تمام تر جو پارٹیز ہیں ان کا, اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کے کردار کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بھی جج صاحبان نے کہا کہ آپ تیاری کر کے آئیے گا, اور وہ ان کا زیادہ انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے کرائی جائے, بیکاز ایک تو کیپیسٹی ایشوز, پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشوز, اور کیونکہ یہ ٹرانس نیشنل ہو گیا. پاکستان, دبئی اور
اس کے بعد کینیا. دیکھیں جو رزلٹ ہے اس کے اوپر سب کو اعتبار بھی تو آنا چاہیے نا. اگر آپ کا اعتبار نہیں ہے اس کے اوپر جو بھی اس وقت پروسیس ہو رہا ہے, جو کہ نہیں ہے بظاہر نظر آ رہا ہے خاندان ملک کا, سو اس کو لیے وی ہیو ٹو انگیج سم ون لائک دس. سو اس میں جو پوری بات ہے کہ ہمارے آپ نے جو باڈی لینگویج دیکھی, ان کو اس وقت بھی انٹرسٹ تھا کہ اس کو ہم آگے وقت مانگ رہے تھے, اس کو لٹکائیں, آگے کریں. آج کی عدالت میں وہاں پہ آج عدالت کے اندر ایک اور کیس کا بھی ذکر کیا گیا. پیلسٹینین ڈسن کی ایک جرنلسٹ صحافی تھی, ان کا اسرائیل کے اندر اسرائیلی فوج کی ان کو گولی ماری, انٹرنیشنل پریشر بڑھا, وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی, ود ان ویکس رسپانسبلٹی فکس کر دی گئی جہاں پہ بھی غلطی ہوئی. اب یہاں پہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارا بھی, مجھے لگتا ہے صحافیوں کا بھی فیلئر ہے. لیکن ہمیں یہ جو پریشر جس طرح سے ماریا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات و واقعات سے ہمیں جو ایک بڑی ہی بلیک پکچر جو ہے نا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہمیں نظر آ رہا ہے. جہاں تک تحقیقات کا تعلق, آپ نے کہا باڈی لینگویج, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس کو حشب کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. وقت کے ساتھ وقت گزر جائے گا, جن فائلوں کے اوپر دور پڑ جائے گی, اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ایشوز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جو ابھی سمیہ ابھی بات کر رہی تھی نا, کہ اس شہید نے جس کا نام ارشد شریف ہے, اس نے اس ملک کے لیے, اپنے پروفیشن کے لیے اتنا وہ کام کر کے گیا ہوا ہے. میرے خیال میں وہ اپنی قبر سے آوازیں دیتا رہے گا, اور اس وقت تک آوازیں دیتا رہے گا جب تک اس کے قاتل بے نقاب نہیں ہوں گے. اللہ کے گھر سے ہمیں امید ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ بہت شکریہ خبر گمن صاحب. پروگرام کے پہلے سے میں سے بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پھر جو سیاسی صورتحال ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان, لگتا ہے جیسے ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو یہ بال پاس آن کرتے جا رہے ہیں لیکن گول نہیں ہو پا رہا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد از جلد تاریخ دے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ گورنرز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بیوروکریسی ہے, اس کے درمیان گھوم رہا ہے. کل ایک دفعہ دوبارہ اجلاس طلب کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جی آ کے ہمیں ان پٹ دیں اور ہمیں بتائیں کہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں یا نہیں کروائے جا سکتے. گزشتہ 1.5 مہینے سے یہ جو پورا کھیل ہے کہ یہ ادارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے معاملات ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے ہمیں ہاکی کی وہ جو ایک مشہور جوڑی تھی سمیع اللہ اور کلیم اللہ, ان کی یاد آ گئی کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو پاس دیا کرتے تھے, اور یہ بڑی مشہور ضرب المثل بن گئی بعد میں. ایسا ہی کچھ الیکشن کمیشن اور گورنرز کے بیچ میں ہو رہا ہے. اس کا آغاز ہوا جی 24 جنوری کو الیکشن کمیشن نے دونوں گورنرز کو الیکشن کی تاریخ کے لیے خط لکھ ڈالا. 31 جنوری کو الیکشن کمیشن نے گورنرز کو دوبارہ خطوط لکھ ڈالے. پھر گورنر خیبر پختونخوا نے 31 جنوری کو جوابی خط میں یہ کہہ دیا کہ وہ سیکیورٹی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرے. پھر گورنر پنجاب نے خط لکھا 1 فروری کو, اور اپنے جوابی خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے. پھر الیکشن کمیشن نے 7 فروری کو ایک پریس ریلیز میں کہا کہ آئی جی خیبر پختونخوا نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ صوبے میں الیکشن کے انعقاد کے لیے ہمیں 57,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. وزارت دفاع نے کہا کہ جی فوج اندرونی سیکیورٹی میں مصروف ہے, الیکشن اہلکار نہیں دے سکتے. وزارت خزانہ نے کہا کہ معاشی بحران اور خسارے کا سامنا ہے, اضافی ضمنی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کیا جائے. اب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو خط لکھ کر کے پنجاب میں 13.25 لاکھ سے زائد کیسز زیر التوا ہیں, عدالتی افسران کی فراہمی سے مقدمات کا التوا مزید بڑھ جائے گا. حالانکہ اب 10 فروری کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی الیکشن ہوگا, تو ابھی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہا ہے. بہرحال پروگرام کے حصے میں سینیٹر اورن عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ندیم افضل چند صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ سر میں جوائن کرنے کے لیے. چند صاحب, پیپلز پارٹی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے ہیں, اور آپ کسی الیکشن کو بائیکاٹ بھی نہیں کرتے, ہمیشہ اس کا حصہ آپ رہے ہیں. ابھی جو یہ لیٹ ہو رہا ہے, اس میں کوئی تشویش ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ بھائی یہ اعلان کریں الیکشن تو ہونے ہی ہے نا, مطلب یا تو پھر آپ آئین معطل کریں, اس کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں. اور دیکھیں آج بھی آپ کو پتہ ہے رضا ربانی صاحب نے آج پارلیمنٹ میں, آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک فنکشن میں کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے پہلا فنکشن تھا, تو وہاں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہاں پہ بڑے کر کے ہم آئین کے ساتھ کھڑے, کیونکہ پیپل پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے, اور پیپل پارٹی کبھی بھی آئین سے ہٹ کے جو اقدام بھی ہوگا اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی. رہ گئی بات الیکشن کی, الیکشن بالکل ہونے چاہیے, جو آئین کے اندر پروویژن ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے, لیکن تھوڑا سا المیہ ہے جو ایک اب اس کے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جماعتیں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے ہمارے, بیوروکریسی نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں. لمبا عرصہ نون لیگ حکمران رہی ہے پنجاب میں, جس طرح آپ کے پی کے میں ہے, یا سندھ میں پیپل پارٹی جس طرح ہے, تو
سرکاری افسران کا لیزان لوکل گورنمنٹ پنجاب میں، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 30-40 سال سے وہی ایک قسم کے لوگ آ رہے ہیں، تو بیوروکریسی کی الائنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ اس دور میں. تو اگر اب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، جس جماعت کی حکومت بھی بنتی ہے، 6 مہینے 8 مہینے بعد جب قومی کے الیکشن ہوں گے، تو 100% جو انتظامیہ ہے وہ صوبائی حکومت کے متحد کام کرتی ہے اور وہ چیزوں کو ریگڈ کرے گی. پری پول ریگنگ ہوگی، پولنگ ڈے پہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کے پی ٹی آئی کو اور حکومتی پارٹیوں کو، میری پارٹی سمیت، اس کا بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. حل کیا ہے؟ بیکاز ابھی سر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے نا، اس میں وہ سارے افسر لگا دیے. میں حل نکالتا ہوں. جس کے بارے میں خدشات تھے. میں بڑا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی، وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، ابھی اسی کا تسلسل چل رہا ہے. ابھی ان دنوں ہو لینے دیں، مہینہ 2-4 مہینے، اب ویسے مدت اکتوبر میں ختم ہوگی. اگر بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بات کریں گے تو مہینہ 2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. 2 مہینے پہلے کروا لیے جائیں الیکشن، تو کچھ پیپل پی ٹی آئی مان جائے، کچھ حکومت مان جائے، کچھ درمیانہ راستہ نکال لے. یہ ملک کے لیے، آئین کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں. اگر لڑائی دیکھیں کیا ابھی دیکھیں نا، آج بغاوت کا پرچہ کرتے ہیں، شوکت ترین کے اوپر ریاست کرتی ہے. دیکھیں اگر آپ نے بات کرنی ہے، اگر ایک طرف آپ پرچوں کو لیتی ہیں تو پیپلز پارٹی نے پھانسی بھی لی، پھر بھی کہا ملک زندہ باد. بی بی کو شہید کیا گیا، پھر بھی آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے. میاں نواز شریف کے اوپر بھی پرچے ہوئے، پھر بھی انہوں نے کسی نے اس ملک کو چھوڑا. اس ملک کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں نا، کچھ تھوڑا آپ آگے آئیں گے، تھوڑا وہ پیچھے ہٹیں گے. میں یہ کہتا ہوں نا، ہوتے ہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پرچے، یہ چیزیں، یہ ساتھ ساتھ یہ المیہ ہے، کچھ غلط ہے، کچھ صحیح ہے. سر بغاوت کے پرچے دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. میں بالکل بغاوت کے پرچوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا. صحافیوں کے اوپر، چینلوں کے اوپر، اپنے مخالفین پہ. میری بات سنیں، بالکل میں کہتا ہوں عدل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل جماعتوں کی جب حکومت ہوتی ہے پھر تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. کون سا مارشل لا ہے اس ملک میں؟ ہم مارشل لاؤں کو تانے دیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کے دوران ہی. لیکن اس میں سب کو اپنے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسی بیانات بھی نہیں دینے چاہیے جو ملک کی سالمیت کے خلاف، یا ملک کی اکانومی کو آپ کا بھٹا بٹھا دے، بیانات دے کے آپ لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ آپ اپنے پیسے نکلوائیں، آپ باہر لے جائیں، آپ اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہر وقت یہ ہم ایسا رونا روتے رہیں، کیوس بنا دیں، پینک کریٹ کر دیں اس ملک میں. اس طرح یہ بھی تو ملک کے ساتھ محبت تو نہیں ہے نا. سر دیکھیں، ایک تو یہ معاملہ ہے، یہ تو ایک لیکڈ فون کال کا تھا. اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ریکارڈ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے یہ بیان دیا، اگر ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوتے، ہماری سیولین ادارے یا ہماری پارلیمنٹ کے یہ ریکارڈوں کا یہ کر سکتے ہوتے. سوٹ کر رہا ہے نا اس وقت، کیونکہ تو آئی بی کون استعمال کرتا رہا ہے؟ ترین صاحب کا اس وقت اگر ان پہ مقدمہ ہوتا ہے، سوٹ کر رہا ہے نا حکومت کو، بیکاز اپوزیشن میں ذرا ان کو ٹف ٹائم دے کے رکھیں. سر اس میں اپنے بھی دیکھنا ہوگا نا، اپنے دامن بھی جھانکنا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ایسے معاملات میں اب، لیکن ترین صاحب نے اگر وہ کال جو سنی ہے، میں نے بھی بڑی اس وقت، اور محسن لغاری صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اس کال سے آپ ہمارے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. میں محسن لغاری صاحب کے ورڈنگ مجھے یاد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے ایسی کالز کی، کیوں یہ کہ نوبت آئی. دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کو یا ہمارے لوگوں کو اتنا دیکھنا چاہیے. کچھ ہم لڑائی آپس میں لڑیں، الیکشن بھی لڑیں، شدت بھی ہوتی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پولیٹیکل گالی تو پولیٹیکل ہی دینی چاہیے، لیکن اب تو ہم بہت سارے آگے نکل گئے ہیں بدقسمتی سے. لیکن اس کے باوجود ملک کی سالمیت رہنی چاہیے. ریاست کے ایکسپینس پہ نہ کریں. تو پھر کوئی خط لکھنے کا آپ کا موڈ ہے؟ کیونکہ آپ تو اتحادی گورنمنٹ ہے نا، اب الیکشن نہیں ہو رہا، تو کوئی آپ نے اپنے لیے ٹائم لائن پہ تو نون لیگ بیٹھی ہے، یقیناً وہ فیصلہ کرے گی. آج بھی پارٹی کیونکہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتی، تو نون لیگ سر فون شون اٹھا کے تو کر سکتے ہیں نا پیپلز پارٹی میں. بلاول صاحب پوچھ سکتے ہیں، زرداری صاحب پوچھ سکتے ہیں. میٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے، میٹنگز ہو رہی ہیں، آج بھی ہوئی ہے. ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں زرداری ہاؤس سے. تو حکومت کے ساتھ بلاول صاحب کی میٹنگ زرداری صاحب کی ہو رہی ہیں اس سلسلے میں، الیکشن کے سلسلے میں. آپ کی خواہش کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی فریم ورک میں الیکشن ہونا چاہیے، یعنی اپریل کے میں ہونے چاہیے. یہ ٹائم اب میں نہیں دے سکتا نا، یہ تو الیکشن 90 دن کی تو سر وہ تو آئین نے دیا ہے. آئین کا لفظ ہی آئین کا کافی ہے نا. اس سے آگے اب ڈیٹ میں کہوں فلاں ڈیٹ کو ہونا چاہیے، تو الیکشن چلے اپریل کا مہینے میں جو بھی 90 دن کی ایک آئینی مدت ہے اس کے اندر ہونے چاہیے. اس سے آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. چلیں بپی صاحب،
اب تھوڑا سا آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آتے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو اس پہ پوزیشن ہے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہونے چاہیے وقت پہ. بہرحال ایک کل عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے جو امریکی سازش کے حوالے سے ایک تھوڑا سا اس بیان کو ایک نئے پرسپیکٹو سے کل اس سوال کا جواب دیا. پہلے وہ سوال اور جواب ہم سنتے, پھر ذرا ہم آپ کو کہیں گے ہمیں یہ انٹرپریٹ کر کے دیں کہ خان صاحب جو سازش کے تانے بانے ہیں اس کا آغاز اور انجام کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ ذرا سنیے. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there. It was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. It was an official meeting, minuted both sides, and this was brought to the National Security Council and our cabinet, the minutes of the meeting. Having said that, it's in the past. We have to move on. سو اون صاحب, اب کل سے آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں جو اور سوالات کھڑے ہو گئے ہیں, ذرا جسٹ واک اس ڈاؤن دا ہول پروسیس کے یہ ذرا بتائیے کہ جو آپ نے کہا کچھ مزید ثبوت سامنے آئے ہیں, تو اب ان ثبوت سامنے آنے کے بعد یہ کیا ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہے, کہاں سے معاملہ شروع ہوا, وہ کہاں تک پہنچا, پھر ذرا اس کو بتائیے ہمیں کہ پورا پروسیس کیسے ہوا آپ کی گورنمنٹ ہٹنے کا, کیونکہ پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ باہر سے یہ جو ہے یہ سازش کی گئی تھی, اب کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ کچھ اندر سے پہلے یہ انسٹیگیٹ ہوئی, تو اس کا کیا ہے ٹائم لائن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف تھوڑا سا اگر چند صاحب کی بات کا جواب دے دوں تو آپ تو پھر ہمیں داد دیں کہ اگر ایک ڈی سی اور ڈی پی او اگر اس وقت نیوٹرل نہیں ہے اور اس کے اوپر مطلب اس وقت اگر ایڈمنسٹریشن کے اوپر اتنا بڑا اعتراض ہے کہ ان کی ریگنگ کی وجہ سے پریشان ہوں گے, تو یہاں پہ پورا پنجاب میں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ مطلب نیوٹرل کہاں سے آ گیا؟ جس نگران وزیر اعلیٰ کو اس وقت پنجاب میں لگا دیا گیا ہے اس کی ایفیلیشن کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے, وہ کس قسم کا رویہ رکھ رہا ہے, اور آتے ساتھ ہی جس قسم کی پوسٹنگز اور ڈی سی اور ڈی پی او وہ لگا رہا ہے, تو اس کے بعد تو ہمیں تو یہاں پنجاب میں الیکشن کال ہی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہمت دیں کہ ہم پھر بھی اس نگران سیٹ اپ کے لیے الیکشن چاہتے ہیں. ڈی سی ڈی او پی تو بعد میں, یہاں تو وزیر اعلیٰ پورا متنازع بیٹھا ہے. سو ایک ٹیک جا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی. اگر آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے لوکل ہینڈلرز انوالو تھے, اور دنیا میں کوئی بھی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پہ لوکل ہینڈلرز نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اس کا نام آتے آتے تقریباً سال لگ گیا پورا. اگر جاوید چودھری کا کالم نہ آتا اور وہ انٹرویو نہ کرتے جس میں جنرل باجوہ صاحب یہ خود قبول نہ کرتے, کیونکہ پاکستان سے بہت بڑی عالمی طاقتیں ناراض ہو رہی تھیں, عالمی قوتیں ناراض ہو رہی تھیں, عمران خان سے بھی ناراض تھیں, تو مجھے پاکستان کی امیج کے لیے یہ کرنا پڑا اور مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا, چاہے اس سے ان کا اپنا امیج خراب ہوا. تو یہ تو خود انہوں نے ایکسیپٹنس کر دیا. لیکن ہمیں انتظار کیوں کیا؟ کون صاحب ہم نے انتظار, جی ایک تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں, انہوں نے کہا میں کسی کو کیا بریول, سوری ماری بھی معافی چاہتا ہوں, میں وہ کہتا ہوں میں کسی کو کیا مطلب وہ کہتے ہیں نا کسی کو ملائن کروں, میں فوراً ایک کنٹری کو کیا کہوں جب میرے اپنا یہاں پہ پورا کا پورا جو ہے نا سسٹم خراب ہوا پڑا. یعنی کہ سم ہاؤ ایک بندہ بلیو کر رہا تھا کہ عمران خان ٹھیک آدمی نہیں یا مجھے پسند نہیں, تو اس نے کسی کے اور خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا سائفر موجود ہے, وہ جو کام ڈونلڈ لو نے کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, بٹ obviously وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے somebody was there. اور آپ یہ دیکھ لیں, مطلب آپ یقین جانیے تحریک انصاف نے جو پچھلے ایک سال میں جس قسم کی ہم نے اس ایک فیس کیا ہے, جس قسم کی یہاں پہ سختیاں اور بربریت ہم نے فیس کی ہے, that shows کہ مطلب عمران خان صاحب کو جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا وہ سچ. چلے اب میرے ضمنی سوال ہے, اب میرے ضمنی سوال ہے, پہلا سوال تو یہ کہ آپ کو ایک سال کیوں لگا یہ بتاتے وقت, یا آپ ویٹ کر رہے تھے کہ ایک دن جو ہے جاوید چودھری صاحب کوئی کالم لکھیں گے اس کے جواب میں آپ انکشاف کریں؟ جی اگر اس وقت خان صاحب کو آپ کو یاد ہے جب ہم اس وقت پارلیمنٹ سے باہر آتے تو خان صاحب نے سپریم کورٹ کو لیٹر بھی لکھا تھا, بلکہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے لیٹر لکھا تھا کہ ایک سائفر موجود ہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو آپ دنیا کے سامنے عیاں کریں. لیکن ہماری بات ہی سنیں گے, انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے, جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کے منٹس کے والے سے بات ہے کہ جی باہر بھیجنا ہے نہیں بھیجنا, سپریم کورٹ یہ کرے نہ کرے, یعنی کہ جس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس کی کیا انویسٹیگیشن ہونے کیا بات آنی. یہ تو خیر اللہ نے کرنا تھا کہ ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے اتنا خیال آ گیا کہ اس نے سچ بولنا شروع کیا. اینڈ آئی کین ٹیل یو, آپ اگلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ تاریخ ان چیزوں کو خود بخود عیاں کریں, اور پاکستان کے عوام جب دیکھیں گے کہ کیا کچھ پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان میں ہوا ہے جس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. یہ جو لوکل ہینڈلرز کا آپ کو اسی وقت پتا چلا, یا یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلا لوکل ہینڈلرز بھی ہیں اور پھر آج آپ کو آ کے آپ نے
आपने नाम दिए जी, दुनिया में कोई कॉन्स्पिरेसी बगैर लोकल हैंडलर्स के इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन आपको मालूम था एग्जैक्टली कि लोकल इन्वेस्टिगेट हैंडलर कौन है उस वक्त? जी, उस वक्त पता था कि एग्जैक्टली लोकल हैंडलर उस वक्त बिला वाजला If we started pointing fingers at different people के जार इसने किया उसने किया, वो हमारी थोड़ी सी ना वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाती। तो खान साहब was very cautious about it। उन्होंने कहा I know कि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस वक्त तक नाम लेना मुनासिब नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। आज मतलब इस वक्त बैठ के अगर किसी ने अचानक इंटरव्यू खुद बात कह दी, अब तो आया है, और मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम, जैसे खान साहब कह रहे हैं अब भी टाइम है, इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। और आप देखिए जो लोग इन्वॉल्व है, जो मान रहा है, कम से कम मुझसे तो पूछेंगे भाई जो आपने जो इंटरव्यू दिया है आप जिसमें मान रहे हैं, अब आप ही बताते हैं कि इसमें आपका कितना हाथ है, अगर नहीं है तो आप इंटरव्यू कह देंगे। एक क्लैरिटी के लिए एक और सवाल सर, क्लैरिटी के लिए एक और सवाल है, वो ये कि आपको कब यकीन हुआ कि जी लोकल हैंडलर यही हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, ये किस महीने में, किस दौरान आपको कंफर्मेशन हुई? क्योंकि आपने उस वक्त जिक्र नहीं किया, आप चूंकि वो इंटरव्यू आ गया उसके बाद आपने ये जिक्र किया और आपने कहा यहां से वर्गलाया गया था, तो एग्जैक्ट क्लैरिटी कब आई आप लोगों को? ये अच्छा, इस क्लैरिटी का ऑब्वियसली कोई एक इवेंट तो नहीं हो सकता, सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए थे। आप अचानक देखिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे पर्चे शुरू हो गए, दहशतगर्दी शुरू हो गई, आजम स्वाति केस आ गया, शहबाज गिल आ गया, एंड पे फिर होते होते बात फवाद चौधरी खान साहब के खिलाफ जो एक कातलाना हमला था। सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जहां से कोई ना कोई हिंट था कि देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन। लेकिन अल्लाह का खास करम यह है कि अब जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जावेद चौधरी को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो ऑब्वियसली इतनी एक्सेप्टेबिलिटी क्लियर करने की क्या जरूरत थी कि मतलब वो कह रहे थे कि मुझे इमरान खान क्योंकि आलमी ताकतों को पसंद नहीं था, सो आई थॉट कि यार दिस इज हाई टाइम टू मेक दिस डिसीजन। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की आवाम का फैसला तो हो सकता है, किसी एक फर्द वाहिद का शायद गैर मुनासिब। चंद साहब का जी, हां, आर्म्ड फोर्सेस का चीफ जो होता है सरबराह कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर। उनका तल्लुक किस जमात से है? ये कह रहे हैं उन्होंने लेटर भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर लेटर का, तो उन्होंने क्यों ना एक्शन लिया? क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को अभी भी वो रेफरेंस भेज दें और सुप्रीम कोर्ट को कहें प्रेसिडेंट, आप तो प्रेसिडेंट बैठे ना, मेरी बात, साइफर के बारे में खत लिखा था जिसकी तहकीक करें, वो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि एक जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी करे इसके ऊपर, आपके पास बड़ा बेहतरीन मौका है। और दूसरा जिसने साइफर लिखा था वो कौन सा बुलवाल या मुल्तान का निकल आया, वो अमेरिका। अब आप कहते हैं नहीं इधर से इन्होंने कहा था अमेरिका को, बट ठीक है आप मान जाए, थोड़ी थोड़ी बात मान रहे हैं कि आपसे गलतियां हुई, लेकिन जब MNAs मेजॉरिटी नहीं होती, ये कभी इस पाकिस्तान की तारीख में पहले भी एक दो दफा कोशिश हुई अदम एतमाद की, वो कामयाब नहीं। लेकिन अगर आप जनरल बाजवा आपका मौसम भी है, जब ब्रिगेडियर आदल और जनरल फैज थे एक्टिव इलेक्शन करवाने में, उस वक्त भी जनरल बाजवा ही सरबराह थे ना। फिर जब आपने एक्सटेंशन देने की कोशिश की और कहा कि आप 6 महीने मजीद ले लें, अगला इलेक्शन भी आप करवाएं, तो उस वक्त भी बाजवा साहब भी थे। जो स्पीचेस हुई पाकिस्तान की तारीख में देखे ना, बहुत कम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स ने जलसों में खड़े होकर आर्मी चीफ की तारीफें की हो, डेमोक्रेटिक का। कभी किसी ने आर्मी चीफ को डेमोक्रेटिक कभी नहीं लगा इस्तेमाल, ये बहुत बड़ा तमगा है। जमहूरियत मिला है इस मुल्क में जब आर्मी नहीं, असलम बेग साहब को मिला है, लेकिन उनके ऊपर फिर साजिश करने का इल्जाम भी कोई हमने लगाया। मुल्क के अंदर इशू ये है कि जिस वक्त हम ये तैनातियां या जब इदारों के सरबराहान, नैब की एग्जांपल आपके सामने, फिर वो बाद में आवाम को भी पता है, अगर मेरे हक में इस्तेमाल हो तो ठीक है, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो तो वो फिर नुकसान है। फिर ये कहना कि उन्होंने ये अदम एतमाद रोकी क्यों नहीं? खान साहब का मेन अलमिया ये है कि आर्मी चीफ ने या उनके DGI ने ये अदम एतमाद रोकी क्यों नहीं? देखिए खुद उन्होंने कहा है कि मैंने कानून साजी करवानी होती थी तो मैं ISI को कहता था, ये खुद कहा। अब ये किसी मुल्क में ये हुआ है, किसी महज़ब मुल्क में जिसमें डेमोक्रेसी हो, और इस ये कहने के बाद आप कहें कि मैं बिलीव करता हूं डेमोक्रेसी पे, पार्लिमानी जमहूरियत पे। एक सवाल मेरा, मुझे सेगमेंट को संभालने मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ठहर जाए, मेरा सवाल अगर मैं कोई गलत काम मैं हूं ना लीडर, किसी मैं गलत काम करता, मैं कभी नहीं कहूं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, फिर इसका मतलब है मुझे छोड़ देनी चाहिए सियासत। सर जिमनी सवाल देखिए ना, शाहिद खान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा इस मुल्क में जो तरीके अदम एतमाद होती है ना, वो तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि कोई अंदर से एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना। ऑन रिकॉर्ड वो कई दफा कह चुके हैं। आप मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर बताएं, इस मुल्क में अगर सपोर्ट ना हो, तहरीक अदम एतमाद
کامیاب ہو سکتی ہیں؟ بالکل، یہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی ان کی مرضی کے بغیر، وہ ہو سکتی ہے اور انہوں نے تو لابیوں میں کرنل لا کے بٹھائے. یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سپیکر کے کمرے میں، سیکرٹری اسمبلی کے کمرے میں حاضریاں پوری کرنے کے لیے ایم ایل اے کی کرنل بیٹھے، سرونگ کرنل. تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا قصور ہے سر. اگریڈ. لیکن ابھی میرا سوال یہ ہے، تحریک عدم اعتماد بغیر سپورٹ کے ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے اداروں کو استعمال کرتے ہو اور جب وہ آپ کے لیے استعمال نہ ہو، آپ ان کو گالیاں دینے شروع کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر غلط کر رہے ہیں. میرا تو سوال اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی سپورٹ کے بغیر تحریک عدم اعتماد جو ہے اس ملک میں کامیاب ہوتی؟ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں نہیں ہوتی. دھرنے بھی ہوتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. تو یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے بھی تھی. سر یہ تحریک عدم اعتماد کا جوڈیشری کے پیچھے بھی وہ تھے. میں ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں. قصور کن کا ہے؟ ہم سیاستدانوں کا پھر قصور. سر یہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بتا دینا، یہ بھی جو ابھی ہوئی ہے یہ مارچ اپریل کے اندر، کہ یہ بھی بغیر سپورٹ. تحریک عدم اعتماد دیکھیں سمپل سی بات ہے، میجارٹی کھو چکے تھے. اب میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایمانداری کی میں بات بتاؤں گا، کسی ایم این اے کو انہوں نے فون کیا ہو کہ آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں. لیکن پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہوئے اگر اچھا میں نام نہیں لیتا، جب میں نے ریزائن کیا تھا تو مجھے ایک سینئر آفیسر کا فون آیا تھا کہ پلیز پی ٹی آئی نہ چھوڑنا. چلو. اور اس کے بعد میں کوئی چیلنج کرے اور فون تو نہیں آیا تھا؟ اچھا چیلنج کرے گا، جو چیلنج کرے گا اگر جھوٹ ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر سچ ہوا تو وہ چھوڑ دیں. اس کے بعد کوئی فون تو نہیں آیا تھا کہ پھر کس کے لیے استعمال ہوتے رہے؟ پھر کس کے لیے استعمال ہوتے رہے؟ آپ بتا دیں. بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے، پھر کلوزنٹ ہوگا. معیشت کے حوالے سے آنے والے دن مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان کی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان آج جو ورچوئل مذاکرات ہوئے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ جیسے سٹاف لیول اگریمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی اور اس کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، یعنی کہ عام عوام کے لیے، وہ ہم آپ کو ذرا بریک ڈاؤن بتا دیتے ہیں. بریس یور سیلز کے ہونے کیا جا رہا ہے آگے. بجلی فی یونٹ 7 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کر لیں. گرمیاں آ رہی ہیں، اب وہ جو آپ کے پرانے اے سی کے ٹائمنگز اور یہ جو تمام اپلائنسز یوز کرنے کے ٹائمنگز، اس کو آپ کو دوبارہ ریوزٹ کرنا ہوگا اس پالیسی کو. اس کے علاوہ برآمدی شعبے اور کسانوں کی دی جانے والی سبسڈی جو ہے اب اگلے مرحلے میں یہ ختم کر دی جائے گی. تو اگلی ریکوائرمنٹ یہ ہے گیس کے ٹیرف بڑھائے جائیں گے، یعنی کہ آسمانی لیول تک جو ہے اب گیس کے جو بل ہیں وہ ہمیں آنے والے ہیں، چاہے وہ گرمیاں ہی کیوں نہ ہو. اس کی بائی دا وے منظوری دے دی گئی ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی اضافہ کیا جائے گا. یہ بھی آئی ایم ایف کی بڑی ایک سخت شرط تھی. بہرحال اس کو اب ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ طے کرنے جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جو نیچرلی جا کے سیٹل ہوتا ہے. بہرحال جی آنے سے پہلے جو مسکنسیپشنز تھیں اس موجودہ حکومت کی گورننس کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ان کا خیال تھا کہ جی بیرون ملک سے اس مرتبہ بھی مدد آ جائے گی، کیونکہ پہلے بھی ہم اسی ماڈل پہ حکومت چلا رہے ہیں اور اپنے فائنانسز مینج کر رہے ہیں، تو یہ ازیوم کر لیا گیا کہ ایسا ہی ہوگا. اور خرم دستگیر صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کا خیال تھا کہ جی باہر سے پیسے ویسے آ جائیں گے، ہم چلا لیں گے کام. ذرا سنیں. جو ہمیں بین الاقوامی طور پر ہمارے جو دوست جو تاریخی طور پر روایتی طور پر ایسے مواقع میں پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہمیں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آ کے آپ نے کیا کیا؟ پہلے آپ نے 4 مہینے کے لیے ایک وزیر خزانہ رکھا اور اس کے بعد اس کو تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے لگایا کسے؟ یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی زبانی ہی سن لیجیے. مجھے نکال دیتے، لیکن اگر کوئی ایسا اکانومسٹ ٹائپ کا بندہ لے آتے، حسن اقبال جیسے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اگر ان کو جیسے بندے کو لے آتے، آپ یہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا، دکھائیں آنکھیں آپ نے، کیا نتیجہ نکلا؟ اس وقت پاکستان کے اندر 9000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، شفٹیں بند ہیں، لوگ نوکری سے نکلے گئے. کس بات پہ؟ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ اور اسی بلنڈر کی وجہ سے اب یہ الیکشن کروانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.